बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू लाहौर। और हर दिन एक नया दिन होता है और हर दिन को इस तरह से जीना चाहिए कि बस आज का दिन ही मेरे पास है, शायद मेरे पास कल का दिन हो या ना हो। अगर हम ये सोचकर अपने हर दिन का आगाज करेंगे तो हमारी जिंदगी जो है ना वो बड़ी पुरसुकून और जो है ना वो आसाइशों से पाक गुजरेगी। और इस सुबह को मैं चाहती हूँ कि देखने वाले अपनी ये सुबह जो है ना वो बहुत ही रिलैक्स, बहुत सूदिंग, बहुत रिफ्रेशिंग जो है वो गुजारे। लेकिन प्रॉब्लम एग्जिस्ट ये करती है कि सो मेनी प्रॉब्लम्स रूमिंग अराउंड अस कि यार हम अपने आप को खुश रखें भी तो रखें कैसे, समझ नहीं आती है। क्योंकि हम सुबह उठते हैं, हमारे प्लान्स, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ, ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एक जगह पर स्टक कर देती हैं। आप मूव नहीं कर सकते किसी जगह पर, जिसकी वजह से हमारी मॉर्निंग खराब हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर भी आई हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं लाहौर रंग पे गुड मॉर्निंग शो, जिसकी वजह से हम आपको ये बताएंगे कि आप खुश रहना चाहें और अपनी सुबह को पुरसुकून बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। बेहतरीन चीज तो ये होती है कि आपके दिन का आगाज जो है ना वो बहुत ही दमदार तरीके से होना चाहिए। यू हैव टू नो अबाउट योर एबिलिटीज, यार कि मैं अपनी लाइफ में ये चीज करना चाहता हूँ या ये चीज करना चाहती हूँ और वी हैव टू डू एंड आई वांट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मैं एक्साइटेड क्यों हूँ? बिकॉज मैं भी ये सोचकर बैठी हुई हूँ कि आई वांट गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशंस। हमें चीजों में, मामलात में स्टक नहीं होना, चीजों को खुशी की तरफ लीड करना है, हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाना है। Definitely. Once upon a time, I was reading an article. I read about that कि brain is your enemy. Mind आपका दुश्मन है. Cut it is from your body. Now, how can be possible that मैं अपने mind को अपनी body से कैसे कट कर सकती हूँ? Obviously, this is a very essential part of my body. मेरे सोचों का महवर, मेरा सोचना, मेरे plans, मेरी everything इस पर depending है. But उस किताब में अगले पन्ने पे ये लिखा हुआ था कि दुश्मन इसलिए कहा गया है, ब्रेन या तो आपको बहुत फ्यूचर में ले जाएगा कि दिस इज माई प्लान्स, आई वांट दिस, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, और या तो आपको ब्रेन आपका पास्ट में ले जाएगा, यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मुझसे बुरा किया गया। बट वेयर इज पावर ऑफ नाउ? पावर ऑफ नाउ कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती। लम्हा मौजूद में रहना कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ इशारा, वैसे लाहौर के काफी तेज होते हैं, इशारा समझ के होंगे कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। डिस्क्लोज करूं? यस, टुडे वी गोना टॉक अबाउट डिप्रेशन, दैट व्हाट इज डिप्रेशन एंड व्हाट कॉजेस symptoms of depression and why people facing depression and what kind of age group facing depression as well. Basically mentally या brain disorder इसको कह ले। लेकिन अगर सारा कुछ मैंने बता दिया तो फिर मेरे मेहमान क्या बताएंगे आपको? उनको भी मैंने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और वो देख रहे हैं कि लगता है शुमाइला खुद ही जो है ना वो इस पर लेक्चर दे देगी और मेरा तारुफ नहीं करवाएगी। ऐसा नहीं है, मैंने कोई आपको लेक्चर नहीं देना। इस पर हम बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर कामरान, जो कि एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं। इसको हम कोरिलेट करेंगे कि इसका आपस में को लिंक्ड क्या है डिप्रेशन के साथ। डॉक्टर कामरान कुरैशी, थैंक यू वेरी मच इन माय मॉर्निंग शो एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुबह अच्छी गुजरी आपकी? सुबह हमेशा अच्छी गुजरती है। अच्छी गुजरती है। दिन का आगाज पैशनेट होकर करते हैं आप? अगर ना करें तो फिर पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। आप माशाल्लाह से आपका चेहरा, आपके कदोखाल इस चीज की अक्कासी करते हैं कि माशाल्लाह से आप स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार रहे हैं माशाल्लाह से। ठीक है। अच्छा जी, जिस तरह से मैंने प्रोग्राम का आगाज किया है, देखने वाले बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने आप का आज तयन करेंगे कि यार मैं भी किसी ना किसी डिप्रेशन से जो है ना वो कहीं ना कहीं गुजर रहा हूँ। लेकिन हम इसको कोरिलेट करेंगे अपनी स्किन प्रॉब्लम्स के साथ भी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी द व्हाट कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। देखिए, कॉजेज तो हर इंडिविजुअल के मुताबिक डिफरेंट होंगी। किसी के फाइनेंशियल कॉज हो सकती है, किसी की कोई और कॉज हो सकती है, किसी की हो सकता है अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी ना गुजर रही हो, किसी के बच्चों का कोई मसला हो। तो ये सारे कॉजेज़ हैं जो कि मसले हैं। दीज आर द स्ट्रेसेस बेसिकली विच कैन लीड टू डिप्रेशन। अच्छा, अब डिप्रेशन है क्या? बेसिकली डिप्रेशन है जब आपकी डे टू डे एक्टिविटी के अंदर आपको नींद नहीं आ रही, आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आपका दिल नहीं लगता काम के अंदर। तो ये वो सारी अलामात हैं जो कि जब जाहिर होना शुरू हो जाए और आपकी डे टू डे एक्टिविटी को डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, तो फिर उस वक्त ये ज़रूरी है कि इसका कोई ना कोई इलाज किया जाए। इससे पहले आप खुद से इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन जब ये आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे तब हमें ज़रूरी है कि हम इसका इलाज करें। नॉर्मल रूटीन का अगर हिस्सा बनती जाए तो फिर इसका मतलब है कि कोई बंदा काम करता है और वो काम के ऊपर जाने का दिल नहीं करता उसका और उसका काम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब कि उसको मदद की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आके हमें उसको ज़रूर हेल्प करना चाहिए है और फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, सब लोगों को देखना चाहिए है कि क्या वजह है कि ये बंदा जो कि खुश खुरम रहता था और सब कुछ है और एकदम से
اس کے اندر اب یہ پرابلم آ گئی ہے کہ اس کا دل نہیں لگتا کسی کام کے اندر. تو ٹو میک اٹ سمپل when it disturbs the day to day activities تب جا کے ہمیں اس کا علاج کرنا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا دیٹ اوکے آئی ایم فیسنگ ڈپریشن ان مائی لائف. تو ان کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یار کیونکہ اگر انسان کو اپنی بیماری کا تعین خود ہو جائے, اس کو تشخیص ہو جائے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں اور کہیں نہ کہیں یہ بیماری تو ہے آبویسلی, ڈپریشن کین لیڈس اس بہت لمبے سمے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو بہت ساری بیماریوں کے اندر مبتلا کر سکتی ہے یہ چیز. تو پہلی بات یہ ہے کہ a person how can make sure کہ یار I'm a patient of depression. دیکھیے ابھی تک اگر نیند کا کام آنا یا کسی چیز میں دل نہ لگنا, دل بجھا بجھا سا رہنا. جی بالکل, تو یہ میں نے ابھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کی ہی ہے. اس کے علاوہ ایک چیز آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہمارے ہاں وہ سوشل سٹگما ٹیبو موجود ہے کہ اگر آپ کو کوئی ذہنی بیماری ہو گئی تو آپ کو پاگل لیبل کر دیا جاتا ہے. تو یہ ابھی تک ہم ایز ڈاکٹرز ابھی تک فائٹ کر رہے ہیں اور پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی نے بہت کام کیا ہے اس کے اوپر, اور اب لوگ اس میں سے اس بل میں سے باہر نکل رہے ہیں اور آ کے دے آر کنفرنٹنگ دیئر پرابلمس, اور نہ صرف یہ بلکہ وہ علاج کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ جی کون کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر, تو اگر آپ کو کوئی بھی انٹوورڈ چیز نظر آتی ہے, کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے فار ایگزامپل, اب گریف جو ہے وہ نارمل پروسیس ہے, لیکن اگر وہ گریف 3 مہینے سے زیادہ چلے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈپریشن ہیز اسٹارٹیڈ سیٹلنگ ان ٹو دیٹ پرسن, اور پھر وہاں پہ علاج کی ضرورت بن جاتی ہے. تو ایک نارمل چیز, گریف ایک نارمل چیز ہے, کوئی بھی آپ کا سانحہ ہو جائے آپ کو دکھ ہوگا, لیکن اگر وہ دکھ ایک دورانیے سے زیادہ لمبا ہو جائے تو پھر آپ نے اس کا علاج کرانا ہے. نیند نہ آنا, دل نہ لگنا کسی چیز کے اندر, بات بات پہ غصہ آ جانا, اریٹیبل ہونا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ایک کرائٹیریا لیٹ ڈاؤن ہے کہ ان میں سے چند ایک چیزیں اگر ایک وقت میں موجود ہوں تو پھر ہمیں اس کا علاج کرنا ضروری ہے. سو نا آئی گیس انف فار دا ڈیفینیشن آف ڈپریشن. ڈپریشن جو ہے وہ اس کے آگے بہت سی جو ہے نا وہ آف شوٹس ہیں, وہ کس کس طرح سے آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے. فزیکل النیس, مینٹل ڈس آرڈر, ڈسٹربنس اینڈ یور ایموشنز کین شو اپ آن یور فیس, جو کہ آپ کے فیشل جو ہے نا وہ مسلس کو اسٹریس کر دیتے ہیں. ٹاپک آج کا ہمارا کیونکہ اسکن اسپیشلسٹ کے حوالے سے ہے, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈپریشن آپ کے چہرے پر, آپ کے جسمانی طور پر جو ہے نا وہ کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں, اور وہ بھی پھر ایک ڈپریشن بن جاتی ہے کہ یار میرے اندر یہ چیز ہو رہی ہے. تو ڈپریشن کیسے افیکٹ کرتا ہے آپ کی اسکن کو؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ صبح اٹھتی ہیں اور آپ کو اپنا چہرہ بہت فریش لگتا ہے, اور کئی دفعہ آپ صبح اٹھتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے چہرے کے اندر ایک وہ تازگی نہیں ہے. تو بیسیکلی آپ وہی ہیں, ایک دن کے بیچ میں ایسا کیا فرق ہو گیا؟ دا مائنڈ. تو مائنڈ اینڈ اسکن کا بہت امپورٹنٹ کوریلیشن ہے, اور اب یہ چیز ریئلائز کرنا شروع کر دی ہے. انفیکٹ پورے یورپ کے اندر سائیکو ڈرمٹولوجی ایک نیا فیلڈ متعارف ہو چکا ہوا ہے, اور بہت سارے سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ جن کا کام ہی صرف ان لوگوں کو دیکھنا ہے جن کو کہ اسکن ریلیٹنگ ایشوز ہیں, یا جن کے اندر سائیکولوجیکل ریزنز کی وجہ سے اسکن ریلیٹنگ ایشوز بن رہے ہیں. تو ان کا یہ اس فیلڈ کو متعارف کرانے کا مقصد ہی بیسکلی یہ ہے کہ دس از این امپورٹنٹ ٹاپک. یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی بھی پرابلم, ڈپریشن ہو, انگزائٹی ہو, اس کے اندر آپ کے بلڈ پریشر کے اوپر افیکٹ آتا ہے, آپ کی دوسری چیزوں کے اوپر افیکٹ آتا ہے, لیکن یہ اندرونی چیزیں ہیں, اس کے باہر نظر آتے ہوئے نہیں ٹائم لگتا ہے. لیکن اسکن ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کو فوری طور پہ نظر آ جاتا ہے کہ اس کا ایفیکٹ میرے اوپر کیا ہو رہا ہے. اچھا, یہ اب ایک ویشیس سائیکل بھی ہے. کیا اسکن کنڈیشن کی وجہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے, یا ڈپریشن کی وجہ سے اسکن کنڈیشنز ہو رہی ہیں؟ سو اٹ از اے ویشیس سائیکل. میرے ایک دفعہ جو ہے نا وہ لاسٹ ایئر ایکنی کا پرابلم ہو گیا تھا, ٹھیک ہے سر. یو نو آئی واز تھنکنگ کہ میرا یہ والا پورا پورشن جو ہے نا وہ اتنا زیادہ, کیونکہ میں اس وقت ویسے بھی ایک ٹراما سے گزر رہی تھی, تو ایکنی پرابلم ہو گیا بہت زیادہ. اب بار بار بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی, ہمارے یہاں ایک پمپل نکلا ہے نا اگر ایک, تو اس چکروں میں ہم نے 3-4 اور نکال لینے ہوتے ہیں ٹینشن میں. میں روز اس میں سے گزرتا ہوں. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہے نا. ہاں جی بالکل ایسا ہے. اور آپ اس بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا پرابلم بڑا نہیں ہے. دیکھیں, میں نے جب میو ہاسپٹل میں کام کرتا تھا تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا وہاں پہ ایمرجنسی میں کام کرتے ہوئے
کہ سر درد کا مریض اور ہارٹ اٹیک کا مریض دونوں کو آپ کو پورا ٹائم دینا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے سر درد کے مریض کو کہ تمہارا مسئلہ کم ہے اور اس کا زیادہ ہے, نہیں, اس کے لیے وہی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور جب کوئی چیز اسکن کے اوپر نظر آنی شروع ہو جائے, فار ایگزامپل آپ نے ایکنی کی بات کی, اور بہت ساری کنڈیشنز ہیں, ملازماز ہوتے ہیں جو پگمنٹیشن ہو جاتی ہے اسکن کے اوپر, پفی آئیز ہو جاتی ہیں, بیگینس ہو جاتی ہے, لوگوں کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اور ہم نے اپنے سامنے تبدیل ہوتی دیکھی ہے. وہ شیشے کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں, اور اس میں بہت ساری کنٹریبیوشن ان کے ارد گرد کے لوگوں کی بھی ہوتی ہے. نہ بھی پتا ہو تو اس کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کرتے ہیں کہ جی آپ کا یہ مسئلہ, وہ تو نے تو اپنے اسکن ہی خراب, وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جو ساتھ والے لوگ ہیں ان کو, اچھا, یا اس کی ڈیزیز کو بالکل ایکنالج ہی نہیں کرتے. یہ اللہ جی, یہ اتنی اچھی بات کی ہے, اتنی اچھی بات کی ہے. یہ خاص طور پر لڑکیوں میں پرابلم نہیں ہے ویسے, اور اتنا عجیب لگتا ہے نا جب لوگ آپ کو کہتے ہیں, آپ سو کیا ہو نا صبح, اگر ایک دن آپ فریش نہیں ہو, یار تمہیں کیا ہو گیا ہے, چلو ٹھیک ہے ایک بندے نے کہہ دیا آپ کو, نو پرابلم, پورے راستے میں آپ کو ہر بندہ ایک ہی بات کرتا رہتا ہے. تو میرے خیال میں وہاں تک جو مرض پہنچنا ہوتا ہے نا اسکن کا, وہ ڈپریشن, پھر اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہے چیز. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ بھی کہنا کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اپنا مسئلہ بتا رہا ہو, آپ اپنا مسئلہ مجھے آ کے بتائیں اور میں کہوں نہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اچھا یہ نکلے تھے, مجھے بھی نکلے تھے یہ دانے, یہ ٹھیک ہو گئے تھے. اب وہ بھی ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے, بیکاز آپ ایمپتھائز نہیں کر رہے اگلے کے ساتھ, سمجھ نہیں رہے, آپ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے. اور وہاں پہ اس بندے کا پرابلم, کیونکہ اس کے ذہن میں وہ جو اس کا ایک پکچر بن گئی ہوئی ہے, اس نے اس کو ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ فائٹ کرنا ہے. اب ذہن پہ کنٹرول کرنا باہر کے بندے کے کہنے سے آپ کے ذہن میں کنٹرول میں نہیں آنا, یہ اٹ ہیز ٹو کم فرام ود ان ان سائڈ. تو اس لیے میری ہمیشہ ریکویسٹ رہی ہے لوگوں سے کہ ایک تو اپنے مسئلوں کو تھوڑا سا, کیونکہ ہر چیز کو ٹھیک ہوتے ٹائم لگتا ہے. اچھا, اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کسی کا فائنینشیل ایشوز ہیں, کسی کی کوئی اور ایشوز ہیں, آپ اب وہ ایشوز تو سالو نہیں کر سکتے. آپ تو اپنے لمیٹڈ کیپیسٹی میں آپ اس کا وہ مسئلہ سالو کر سکتے ہیں جو کہ اس کے سامنے. لیکن اگر آج اس کا ایک مسئلہ ہے, کل کو دوسرا مسئلہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کہیں پہ ذہنی طور پر بھی چیزیں, کیونکہ وہ مسئلے پھر کریٹ ہو جاتے ہیں, پھر اس کو وینٹ آؤٹ چاہیے ہوتا ہے. اس کو وینٹ آؤٹ چاہیے ہے کہ وہ کبھی اس دانے کی فارم میں اپنا وینٹ آؤٹ نکال رہے ہیں, کبھی کسی اور چیز کی فارم میں نکال رہے ہیں, کیونکہ وہ اسکیپ کر رہے ہیں نا. بالکل صحیح, ڈلنس آپ کی اسکن پر آ جاتی ہے ڈیفینیٹلی. اچھا, کیونکہ اسکن کے ٹاپک جو بات ہو رہی ہے, اور اسکن والا میٹر جو ہوتا ہے نا وہ خواتین کے اندر بہت کامن ہوتا ہے, اور کیونکہ ڈپریشن سے اس کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے, وہ میں پوچھوں گی آپ سے کہ ریشو کیا ہے, کیونکہ نارملی لاہور ہیڈ دا ہائیسٹ نمبر آف ڈپریسو 53 I guess 9% and as compared to کوئٹہ 43.9%, اور کراچی کے اندر 35.7% کو ریشو ہے اس طرح کی ایک اندازے کے مطابق. اب خواتین کے اندر یہ ریشو کیا ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کو ہی اپنی اسکن سے بہت محبت ہوتی ہے, مرد حضرات بھی خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں, وہ بھی اچھا لگنا چاہتے ہیں, ٹھیک ایسا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. آپ کو خوبصورت بننے کا شوق ہے؟ نہیں خوبصورت بننے کا, لیکن اچھا لگنے کا شوق ہے کہ آپ کی اسکن ریفریشنگ ہو. اچھا لگنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے میک اپ کر لیا ہے اور آپ نے لکس چینج کر دی ہیں, اچھا لگنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن کتنی ریفریش ہے, کتنی خوبصورت ہے, کتنی گلوئنگ ہے. اور ہم خواتین کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں تو بیبی اسکن چاہیے نا, اتنی کانشیس ہوتی ہیں اپنی اسکن کے بارے میں. تو یہ جو اسکن پرابلم ہے, یہ اسکن ریشو جو ہے بیسیکلی, یہ مردوں میں ٹینڈنسی زیادہ ہے یا عورتوں میں زیادہ ہے اس کی؟ خواتین میں زیادہ ہے, لیکن مردوں میں اب اویئرنیس آتی جا رہی ہے. دیکھیے اویئرنیس کہاں سے آ رہی ہے, جس طرح آپ کا یہ پروگرام ہے, تو آل تھینکس ٹو یو کہ جی آپ ایک انٹرسٹنگ اور ایک امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکشن میں لے کر آ رہے ہیں. اسی طریقے سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو بوتھ, ٹھیک ہے, لیکن میڈیا کا پازیٹیو اور نیگیٹو, جی پازیٹیو نیگیٹو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پریشر کریٹ کر دیتے ہیں نا, لوگ آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اگر میں نام نہیں لوں گا, لیکن ایک کوئی ایکٹر ہے یا ایکٹریس ہے, اب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت سارا بیچ میں فلٹرز کا بھی کمال ہوتا ہے, بہت سارا بیچ میں میک اپ کا بھی کمال ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں مجھے یہ آپ میرے پہ تو نہیں بات چھوڑ رہے ویسے کہ یہ فلٹر لگائے ہوئے ہیں, کیونکہ میں آپ کو سامنے سے دیکھ رہا, تو اس لیے آپ کے بارے میں یہ بالکل نہیں کہہ سکتا. نہیں, مجھے لگا شاید ہم میڈیا والوں پہ بات کر رہے ہیں نا, آپ کے فلٹرز لگائے ہوتے ہیں کیمراز کے اندر اور اس طرح سے. لیکن جو پازیٹیو رول ہے وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو اب پتہ لگ رہا ہے, پرابلمس کا پتہ لگ رہا ہے, ان کو سولوشنز بھی مل رہے ہیں. اب غلط صحیح ہر قسم کا سولوشن
نیٹ پہ انٹرنیٹ پہ وہ انکل گوگل کے پاس ہر قسم کا جواب ہوتا ہے تو وہ وہاں سے مل جاتا ہے، لیکن اس کو پراپر ٹریک میں لانے کے لیے میں تو ہمیشہ اپنے تمام کلائنٹس کو اور پیشنٹس کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جا کے پڑھو پھر میرے پاس واپس آؤ تاکہ میں تمہاری چیزوں کو درست کر سکوں، میں بتا سکوں کہ کون سی انفارمیشن آپ کے پاس ٹھیک تھی، کون سی آپ کو غلط ملی ہے، کون سی کمرشل اسپیکٹ پہ ایک ریزن بنائی گئی ہے. تو ایونچولی آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈپریشن اینڈ اسکن ڈیزیزز یہ تو پوری دنیا اب مانتی ہے. جس سے میں نے آپ کو بتایا مائنڈ اینڈ اسکن، ہم 2 پروگرامز رن کر رہے ہیں، مائنڈ اینڈ اسکن اینڈ مائنڈ اینڈ باڈی. دیز 2 programs are being run simultaneously in which we are trying to bring this awareness. لوگوں کو کئی دفعہ اسکن کا پرابلم اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن سائیکولوجیکل پرابلم زیادہ ہیں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ وی ہیو سائیکالوجسٹ آن بورڈ ود اس، جن کو کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ساتھ میں مدد حاصل کریں. ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں لیکن دے آر آلسو گوئنگ ٹو ہیلپ یو اینڈ وی ہیو سین گڈ ریزلٹس کمنگ آؤٹ. اچھا ایسا ہے کہ جس طرح سے ایک ڈینٹسٹ جو ہوتا ہے بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو اسکن اسپیشلسٹ ہیں وہ بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ کامن فیکٹر ہے، پالیوشن کی وجہ سے بھی آپ کی اسکن خراب ہو سکتی ہے، سم کائنڈ آف ہارمونل چینج کی وجہ سے بھی آپ کی اسکن افیکٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو اسکن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اگر آپ بیگینس یا پفینس فیل کر رہے ہیں، آپ ایکنی پرابلم فیس کر رہے ہیں، آپ ڈلنس فیس کر رہے ہیں، تو مطلب کمپلیکسٹی کا شکار ہو گئے ہیں، تو دس ول بی دا کوریلیٹ ٹو دا کنیکشن، ڈائریکٹلی کنیکشن ٹو دا ڈپریشن، کہ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے نا وہ ڈپریشن سے ہی ہے. یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اسکن اسپیشلسٹ جو ہے وہ بہت ساری یعنی پلاتھورا آف میڈیسنس جو ہے نا وہ کسی پیشنٹ کو دے دے کہ جی آپ یہ میڈیسنس کھائیں تو ہی آپ کا ڈپریشن جو ہے نا وہ اوور کم ہو سکتا ہے. تھوڑا سا نا چینج آ گیا ہے سینیریو میں. اب بہت سارے ایستھیٹکس کا ایک کانسیپٹ آ گیا. اسکن سے تو ایک ہے اسکن اسپیشلسٹ، ایستھیٹکس اوور لیپ ہے، لیکن اکثر لوگ ایستھیٹکس یا پروسیجرز کی بیسڈ کام کرنا شروع کر دیا. آنیسٹلی اسپیکنگ کیونکہ ہر بندے کو جادو چاہیے نا، جادو چاہیے، جادو اچھا ایسے کر کے ٹھیک ہو جائے میری اسکن، میں صبح اٹھوں اور میری اسکن بالکل اچھی ہو جائے. آپ نے کہا کہ اسکن اسپیشلسٹ ایکسپینسو ہے، نہیں میں یہ نہیں مانوں گا. ہاں جو ایستھیٹکس کے کام ہیں وہ تھوڑے سے ایکسپینسو ہیں لیکن ہر ایک کو ایستھیٹکس کی ضرورت نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں سے تو آپ نے مہنگا کرنا ہی ہے نا، اس کو جوڑنا تو ہے کہیں نہ کہیں سے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کہاں پہ لینڈ کر رہے ہیں، کس بندے کے پاس لینڈ کر رہے ہیں اور ان کا پیچھے آبجیکٹو کیا ہے. کہ یہاں پہ دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین کمرشل اینڈ پروفیشنل. تو پروفیشنل اور کمرشل کے بیچ میں چونکہ ایک بڑی فائن لائن ہے تو وہ اس کے اوپر جا کے پرابلمز آتے ہیں. بٹ دیر آر سولوشنز. کہ اب فروٹ ہیں، they have all the vitamins, they have so many things in them, لیکن ہمارے لوگ وہ اپنی ڈائٹ کو بہتر کر کے اپنی اسکن کو بہتر نہیں کرنا چاہیں گے. وہ چاہیں گے کہ مجھے کوئی ایسا لوشن مل جائے یا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ مل جائے جس کے ذریعے میری اسکن فلالیس ہو جائے. یعنی جادو والی بات ہی ہو گئی، جادو والی بات آ گئی. تو اس کے لیے ہمیں پھر ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ فائٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اب ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی خوراک کے اوپر، اپنی چیزوں کے اوپر. اب آپ دیکھیے کہ لاہور میں اب پچھلے دنوں آپ نے ڈپریشن کا تو ذکر کیا، اسماگ کا ذکر نہیں کیا. لاہور کو ایئر کوالٹی انڈیکس پہ دا ورسٹ سٹی پہ وہ ہم کافی دیر سے براجمان ہیں اس پوزیشن کے اوپر. تو اب اگر ہماری اسماگ کی کنڈیشنز ہوں گی تو پھر اسکن کنڈیشنز بھی ہوں گی. اسکن کنڈیشنز بھی ہوں گی. اچھا وہ ایک کوشچن میرے مائنڈ میں یہ آ رہا تھا کہ میں نے یہ چیز تو پوچھنا ہی آپ سے بھول گئی کہ کون سا ایج گروپ ہے، یعنی کہ ہوتا نا کہ آپ ایک جو ہے نا وہ ایک مخصوص ایج کے اوپر جو ہے نا، لائک اگر فیمل ہے وہ 35 سال کی ہے، 36 سال کی ہے، اگر وہ ہلکا سا بھی ڈپریشن میں آتی ہے تو اس کی اسکن بہت تیزی سے افیکٹ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، بچوں میں اسکن ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے، فیمل میں کیا ہوتی ہے، اور میل میں ایج کے لحاظ سے اسپیسیفائی کرتے ہیں. دیکھیں جو آپ نے ذہنی پرابلمس کی بات کی اور ان کی وجہ سے اسکن کنڈیشنز، دس از مور ان دا مڈ ایج. مڈ ایج سے مراد ہے 30-35 سال کی عمر کے اندر، کیونکہ ان کے اسٹریسرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے خواتین میں، اینڈ آئی ایمپتھائز ود فیمیلز، آئی آنیسٹلی ٹیل یو دے آر دا مین ڈرائیونگ فورس فار اینی نیشن از دا فیمیل کمیونٹی. کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داریاں، اور جن کا کیریئر ہے ساتھ میں ان کے اوپر کیریئر کی ذمہ داری ہونے کے باوجود بھی یہ ساری ذمہ داریاں ہیں. اب یہ سب سٹریسز لے کے اس کو وینٹ کہاں پہ ملنا ہے؟ اس نے ذہن میں کہیں نہ کہیں ایکیومولیٹ ہونا ہی ہونا ہے. آپ کے ذہن کے اندر، ذہن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے.
آپ کوشش بھی کریں, آپ کہتے بھی رہیں کہ میں نے نہیں, وہ افیکٹ ہو رہا ہے آپ کے اوپر. اچھا, اس نے کسی نہ کسی جگہ پہ اس نے کوئی ایسا سسٹم ڈھونڈ لینا آپ کی باڈی کے اندر. فار ایگزامپل کسی کو میدے کے مسئلے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, ہارمونس کا آپ نے بہت ذکر کیا. اب ہارمونل ڈسٹربنس ود مائنڈ, اس پہ تو بہت ساری اسٹڈیز, پروون فیکٹ ہے کہ مائنڈ لیڈس ٹو ہارمونل امبیلنس اینڈ ہارمونل امبیلنس لیڈس ٹو اسکن کنڈیشنز. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے, سو اب یہ بات جو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک آج چوز کیا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ذہنی امراض یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے اسکن کی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں. سو ایج گروپ مینلی مڈ ایج, یہ 30 سے 45. And most of them women affected. Mostly women, because women کے پاس اسٹریس کو وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے, مردوں کے پاس تو پھر بھی وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ادر ویز ہیں, لیکن خواتین کے پاس انفارچونیٹلی اسپیشلی ان پاکستان. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بڑی ہے, کیونکہ اچھا دیکھنے والے تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ہم ایک فیس کو ہی ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ ڈپریشن جو ہے وہ صرف آپ کے اسکن پر ہی افیکٹ کرتا ہے. میں نے دیکھا کہ ڈپریشن جو ہے وہ اسکن کے لحاظ سے جسمانی طور پر آپ کے جسم کے اور حصوں کو بھی جو ہے نا, میں نے آئی گیس کوئی خارش کے بارے میں بھی پڑھا اس طرح سے کہ آپ کو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے, کچھ مخصوص ایسے حصے ہوتے ہیں جو بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں فیس کے علاوہ. جی دیکھیے, بیماریاں ہیں جس طرح ایگزیما ہے جس کو ڈرائنس کی بیماری کہتے ہیں, وہ اس کا ڈائریکٹ کوریلیشن ہے کہ جب بھی آپ ذہنی دباؤ میں ہوں گے آپ کے ایگزیما ٹریگر ہوگا. خارش یا ارٹیکیریا جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی کوریلیشن ہے کہ بہت سارے, اور ہم کافی سارے جو ارٹیکیریا جس میں خارش کی پرابلم ہوتا ہے کہ رات کے وقت کئی لوگوں کو نیند نہیں آتی, اتنی خارش ہو رہی ہوتی ہے جسم میں, ان میں ہم اینٹی ڈپریسنٹس دیتے ہیں, ان کا بڑا اچھا رول ہے. اور اس کی وجہ سے انسٹیڈ آف گیونگ دیم وہ جو اینٹی ہسٹامینز جو کہ خارش کے لیے دوائی ہوگی, اس کی بجائے ہم ان کو کئی دفعہ دوسری دوائی دے رہے ہوتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح سوریاسس ہے, سوریاسس از اے پرابلم جس کے اندر ذہن کے دباؤ کا بڑا کوریلیشن ہے. جی اس طرح اور بہت ساری بیماریاں. اسکن باڈی کا لارجسٹ آرگن ہے, لارجسٹ آرگن ہے, سو اس لیے اس کے اوپر نظر, اچھا جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا سسٹمز بہت سارے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن جو نظر آنے والا سسٹم ہے وہ آپ کا اسکن ہی, نظر آنے والا جو سسٹم ہے وہ آپ کا اسکن ہے. ڈاکٹر صاحب مطلب آئی ڈونٹ نو کہ اتنی جلدی ٹائم کیسے گزر گیا, میں سوچ رہی تھی بھی صرف 5-10 منٹ ہوئے ہیں, لیکن آگے جی بریک لینی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈپریشن اور اسکن کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کرنے کے لیے. اور ناظرین یہاں پر جو ہے نا وہ وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا, لیکن بریک سے پہلے میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ بریک کے درمیان اگر آپ نے کسی سے کوئی شیئرنگ کیئرنگ کرنی ہے تو وہ کر لیں, بیکاز شیئرنگ کیئرنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اینڈ ونس اگین گڈ مارننگ ٹو لاہور. کچھ لوگ جو پہلے والے پارٹ میں سوئے ہوئے تھے وہ اٹھے نہیں تھے, اب وہ اٹھ گئے ہوں گے تو سیکنڈ پارٹ شروع ہو گیا ہوا ہے, پر ٹینشن نہیں لینی آپ نے. ہمارا ٹاپک ڈپریشن کا تھا, وہ کیسے ہوتی ہے, اسکن پہ کیا افیکٹ کرتی ہے, وہ تو ہو گیا ڈسکس. اب اس کو ہم نے اپنے فوڈ کے ذریعے جو ہے وہ کیسے اوور کرنا ہے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. تو اب آپ اس پارٹ میں آ گئے کہ آپ کو اس سے نکلنے کا, اوور کم ہونے کا طریقہ پتہ چل سکے گا. اچھا جی, کسی نہ کسی طریقے سے ایوری بڈی فیسنگ ڈپریشن پرابلم ان پاکستان ایز ویل. ہاں وہ لوگ جن کے پیرنٹس جو ہیں یا جن کے فادر سعودی عرب سے پیسے بھیج دیتے ہیں ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ڈپریشن ہوتی کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. لیکن کسی نہ کسی صورت میں ہر بندہ جو ہے نا ڈپریشن فیس کر رہا ہوتا ہے. ایک سڑک پر اگر آپ جا رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ہر بندہ آسانی سے نہیں جا رہا, ہر انسان کسی نہ کسی پرابلم میں وہ سروائیو کر رہا ہے. نئے مہمان نے جوائن کیا ہے سمرا صابر, ماہر غذائیت ہے, اینڈ شی گونا ٹیل اس اباؤٹ دیٹ ہاؤ وی کین گیٹ ریڈ آف دس بائی فوڈ. Exactly. بالکل. Samra Sabir, thank you very much for joining me and your skin reflects that کہ ماشاءاللہ سے آپ ایک اچھی نیوٹریشنسٹ ہیں اور آپ ہمیں اچھا گائیڈ کر دیں گی. آج دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں گی. اس کے بڑے فائدے ہیں, اس پارٹ کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کو یہ تو پتہ چلے گا کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈائٹ بھی بتا دیں گی کہ ڈائٹ میں کھانا کیا کیا ہے, اس سے آپ کے اسکن پہ گلو بھی آ جائے گا اور ڈپریشن کی بھی چھٹی ہو جائے گی. تو چھٹی کیسے کرنی ہے ڈپریشن کی؟ السلام علیکم. فرسٹلی ہمیں ٹینشن, اسٹریس, ڈپریشن کہیں سے لینے کے لیے جانا نہیں پڑتا. ہمیں تو ہماری جنریشن کو تو اس چیز کی بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ بالکل یہ ایک ریئل فیکٹ ہے کہ ہم کچھ دن خوش گزار لینا
تو ہمیں 5ویں دن ہوتا ہے کہ یار اتنا خوش نہ ہو, کیا پتا کچھ برا ہو جائے, میرا حال ہوتا ٹھیک ہے نا, ایسے یہ ہوتا ہے. اور پھر اس آنے والے کل کی وجہ سے آپ اپنا پریزنٹ بھی خراب کر لیتے ہو. اس کا افیکٹ آپ کی برین پہ بھی ہوتا ہے, اس کا افیکٹ آپ کے اسکن پہ بھی ہوتا ہے, اس کا افیکٹ آپ کے باڈی کے باقی آرگنس پہ بھی ہوتا ہے. جیسے کہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے ڈپریشن کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کر دیا کہ ڈپریشن کیا چیز ہے, اس کے کیا سمٹمس ہیں اور وہ اسکن کے اوپر کیسے افیکٹ کرتا ہے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں یہ بھی اسٹریس ہوتا ہے کہ ہمیں اسٹریس کیوں نہیں ہو رہا, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہمیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہماری باڈی کی پراپر نیڈس, اس کی ریکوائرمنٹس, ٹھیک ہے, وہ پوری نہیں ہوتی نا, تو ہماری باڈی آرگنس پراپر ورک نہیں کرتے, تو وہ ہمارے برین کو بھی برڈنائز کرتے ہیں نیگیٹیوٹی پہ. ٹھیک ہے, جب نیگیٹیو سوچیں گے تو پھر نیگیٹیو ہی ہوگا نا. تو اس سے ہر ایج گروپ والے اس چیز سے سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے بچوں کو یہ اسٹریس ہوتا ہے کہ ہماری ایگزامز ہیں, ہم نے پڑھنا ہے, وہ اس ٹائم پہ اپنی ڈائٹ بھی صحیح نہیں کھا پا رہے ہوتے اور وہ پڑھ بھی نہیں رہے ہوتے, یہ بھی چیز کا اسٹریس ہے. اور اس کے بعد ینگرس کو ہوتا ہے کہ جی ہماری جاب کا ہم اپنے کیریئر بنا لیں, اور ہم وہ اس کام میں لگے ہوتے ہیں کہ اپنی ڈائٹ کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اولڈر اڈلٹس. لیکن سمرا, ڈونٹ یو تھنک اٹس اے common phenomenon of life? Everybody should be very conscious about their career, job, marks, obviously, but how can be possible that everybody enjoying, power of now میں ٹھیک ہے جی happy go lucky sort of بندے میں وہی تو بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ اپنے آنے والے کل کو لے کے اتنا اس کے اندر مگن ہو جاتے ہیں کہ نہ ہم اپنے پریزنٹ کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے آنے والے فیوچر میں اپنے فگر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اگر کوئی ایک چیز ہماری باڈی پہ افیکٹ کر رہی ہے تو وہ بھی تو لانگ ٹائم سے کر رہی ہے نا. کوئی ڈس آرڈر ہے, کوئی اوبیسٹی ہے, کوئی ڈپریشن ہے, اب ایک دن میں ود ان اے سیکنڈ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے تو ڈپریس نہیں ہو سکتے نا. اب ایک لانگ ٹائم پروسیس چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس ٹائم پہ اس کو آہستہ آہستہ کوپ اپ نہیں کرتے تو پھر ایک ٹائم پہ آپ سرٹن اس کو کور اپ نہیں کر پاتے ہو. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی ڈائٹ رکھنی چاہیے اپنی, اور اچھی ڈائٹ میں ہمارے پاس ہوتا ہے فروٹس, ویجیٹیبلس, فش آئلس, ٹھیک ہے, نٹس اور سی فوڈس کا. ٹھیک ہے, اس کا جتنا استعمال کریں ہماری برین کے لیے اچھا ہوتا ہے, ہماری اسکن کے لیے اچھا ہوتا ہے. مجھے یہاں پہ اپنی ایک ٹیچر کی بات یاد آ گئی ہے, تو وہ کہتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ آنکھوں پہ کھیرے کیوں رکھتے ہیں. اچھا, وہ کھیرے کھا کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں نا کہ جب ہمارا انٹرنل سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو ہم اپنے آؤٹر لیئر کو یا آؤٹر فگر کو اچھا کرنے کا کیسے سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, آئلی فوڈس کھاتے ہیں, اسی آئل میں بار بار وہ ری یوز ہوا ہوتا ہے, ہم وہی کھا رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمیں ایکنی کے ایشوز ہوتے ہیں, اس کے بعد ہمیں پگمنٹیشنز ہوتی ہیں. تو ہم لوگ آؤٹر لیئر کو میڈیکیشن سے, تو وہ تو ایک ہے ٹائم کے, وہ تو اپنے ٹیمپریری طور پر تو وہ چیز ہو جاتی ہے, لیکن جب تک آپ اپنا انٹرنل سسٹم پراپر ڈائٹ کے ساتھ اس کو انٹرنلی ختم نہیں کرتے ہو تو پھر آپ آؤٹر لیئر کی فکر نہیں مجھے لگتا ہے کرنی چاہیے. اب جو چیز آپ لگا رہے ہو وہ چیز آپ کھا لو. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے بیسٹ ڈائٹ ہوتی ہے کہ جو آپ فروٹس اور ویجیٹیبلس جو پراپر نیوٹریشن ہوتی ہیں نا, یہ ایک سلو آپ کی باڈی کو کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو آہستہ آہستہ افیکٹ دے رہی ہوتی ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم لانگ ٹائم سے ایک ڈیزیز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح فوراً سے ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن جو ویجیٹیبل آئلز ہوتے ہیں, سیڈز ہوتی ہیں, نٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمیں بہت ریپڈ افیکٹ دیتی ہیں ہماری برین پہ, ہماری کوگنیشن پہ. لیکن ابھی یہاں پر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بتایا تو جا رہا ہے کہ جی ڈپریشن کیا ہے, اس میں سے نکلنا کیسے ہے, ڈائٹ کون سی لینی ہے, یہ چیز تو بتائی جا رہی ہے ڈیفینیٹلی. لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتا ہے کہ ہم یہ ڈائٹ کھانے سے جو ہے نا وہ بہتر فیل کر سکتے ہیں, لیکن کرے کیا, اسٹمک افیکٹ ہی نہیں کر رہا, وہ چاہتا نہیں ہے کہ کھایا کچھ جائے یا اندر کچھ جائے, یا فروٹ کھاؤ. اب کس کو نہیں پتا کہ فروٹ کھانے سے آپ کے اسکن کے اوپر گلو آئے گا, آپ جوسز پئیں گے گلو آئے گا, لیکن دل ہے کہ مانتا ہی نہیں. یہ دل کیسے منانا ہے؟ یہ ہمارے پاکستان میں ہی ٹرینڈ ہے. ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہمیں ڈرا بیک دے رہی ہے, بٹ ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں اس کے ڈرا بیک کا. ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں, وہ ہماری پرسنل لائف کے ایشوز ہوں, وہ ہماری ڈائٹ کے ایشوز ہوں, ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں, وہاں تک پہنچتے ہیں کہ ہمیں کتنا غلط افیکٹ دے گا. ٹھیک ہے, تو اسٹمک ہمارا تب ایکسیپٹ نہیں کرتا جب ہم وہ ڈائٹس لے ہی نہیں رہے ہوتے. بٹ یو ہیو ٹو میک یور مائنڈ کہ مجھے یہ چیز اب کرنی ہے. آپ کو پہلے تو میک شور کر لیں گے جی آپ اپنے مائنڈ بنانا ہے آپ نے. بالکل, اگر تو آپ ڈیفینیٹلی جو ہے نا, کیونکہ اس پارٹ میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ چیزیں اپنی ڈائٹ پلان میں اسینشل کر لیں کہ جی اگر آپ اس ٹراما سے نکلنا چاہتے ہیں, ہماری زندگی بہت لمبی پڑی ہوئی ہے, اگر اسی میں اسٹک ہو جائے تو کیسے باہر نکلیں گے. تو آج کے دن پہ یہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں, اور میں نے سمرا سے پوچھنا کہ کون کون سی چیزیں جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ نے لکھ کر رکھنی ہے, اور یہ اپنے مسٹ کرنی ہے, اور ابھی جو ہے نا وہ دن کا آغاز ہوا ہے اور آج سے ہی کرنی ہے انشاءاللہ.
Over to you, سب سے Samra. پہلے تو ہم اپنے ڈاکٹر خود ہی ہیں, کسی اور کے پاس جانے کے بجائے جب تک ہم اپنے آپ کی کاؤنسلنگ خود نہیں کرتے تو کسی ڈاکٹر کی بات کہیں پر بھی آپ لکھا ہوا پڑھیں, آپ اس کو افیکٹ نہیں کریں گے, اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے جب تک آپ اپنے آپ کو خود نہیں سمجھائیں گے. اب دیکھیں یہ وہ ڈائٹس ہیں, فش آئلس, ویجیٹیبل آئل, سیڈس, نٹس, فش, یہ وہ چیزیں جو ہم ریگولر یوز نہیں کرتے, ٹھیک ہے. یہ سیزن ٹو سیزن چلتی ہیں, یا مطلب آپ کو ان میں سے کوئی چیز پسند ہے تو آپ اپنی نیڈ کے اکارڈنگ اس کو لے رہے ہوتے ہو. ہم یہ ڈیلی بیس پہ, ریگولر بیس پہ اس کو یوز نہیں کرتے, تو جب ہم ایک ٹائم پہ اس کو یوز کرتے ہیں تو پھر ہمارا اسٹمک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہمارے پاکستان میں یہ بھی بہت ٹرینڈ ہوتا ہے ٹھنڈا گرم کا, کہ یہ چیز گرم ہے, یہ چیز ٹھنڈی ہے, بہت کانسیپٹ ہے یہ والا. اور یہ فش نہیں کھانی, یہ بہت گرم ہے, ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں یار یہ سیڈز ہیں, یہ فلیکس سیڈز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں السی کہتے ہیں, یہ نہیں کھانی, یہ بہت گرم ہے, ٹھیک ہے. بھائی ان کے فائدے بھی تو دیکھو نا, کون کہتے ہیں کہ وہ چمچ بھر بھر کے کھاؤ, یہ فش کا آپ ہاف کے جی کھاؤ, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو اپنی ڈیلی ڈائٹ میں لیتے ہو تو یہ آپ کا بہت ریپڈ افیکٹ دیتی ہے, ٹھیک ہے. یہ سیزن ٹو سیزن نہیں. اب یہ فلیکس سیڈز ہیں, اس کے اتنے فوائد ہیں, یہ ہمارے برین کے لیے, کوگنیشن کے لیے, یہ ہماری اسکن کے لیے, یہ ہمارے ویٹ کے لیے, ہر چیز کے لیے بہت افیکٹیو ہے, ٹھیک ہے. ہمیں سلیپنگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, رات کو نیند نہیں آتی, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو 1 ٹی اسپون آپ اس کو لیں, آپ اس کو پنچز میں جب ہم آٹا گوندتے ہیں روٹی کے لیے اس کے اندر ڈال لیں, 1-2 پنچز, ٹھیک ہے. آپ کو مل جائیں گے. ویری گڈ آئیڈیا. آپ سیلڈ کھا رہے ہیں, سیلڈ کے اوپر 2-3 پنچز ڈال لو. یہ آپ کی ڈیلی کی ریکوائرمنٹ اتنی ہی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاف کے جی فش کو, آپ کو وہ سوٹ نہیں کرتی, آپ کو اس کا وہ تاثیر گرم لگ رہی ہے تو آپ ہاف پیس کھا لو, بٹ اٹس آل اباؤٹ ڈیپینڈنگ آن یو کہ کس طرح سے. اور یہ جو میں نے سورسز بتائے ہیں یہ چیپسٹ سورسز ہیں, اس میں کوئی چیپسٹ بھی, کیونکہ آپ سیڈس کی بات کر رہی تھی, کچھ آئلس کی اور اسینشلس کی بات کر رہی تھی, اور کیونکہ میں نے سب سے کہہ دیا کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں. مثال کے طور پر صبح کے وقت جو ہے نا وہ ایسی کون سی ڈائٹ لینی چاہیے؟ اگر نٹس کی بات کی جائے تو اس میں اخروٹ بھی ہیں, پستہ بھی ہیں, کاجو بھی ہیں, کھجور بھی ہے. تو ان 4 چیزوں میں سے اگر چاروں اویلیبل نہیں ہے تو ایسی کون سی چیز ہے جو صبح کے وقت؟ تخم ملنگا, اوکے, ہر ایک کے گھر میں موجود ہے, اور یہ چیپسٹ سورس ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم بیسل سیڈ بھی کہتے ہیں, اس کو ہم چیا سیڈس بھی کہتے ہیں. ان دونوں کے نام اس لیے ڈفرینٹ ہیں کہ ان میں صرف اتنا فرق ہے کہ ایک سائز میں پھول جاتی ہے, ایک سائز میں چھوٹی رہتی ہے. ان کے فنکشنز ایک ہی ہیں, یہ کام ہمیں ایک ہی دیتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کا یہ اومیگا 3 کا سورس ہے, ٹھیک ہے. اومیگا 3 ہماری برین کے لیے اتنا اچھا ہے کہ میں کیا بتاؤں, اس کے فوائد کیا بتاؤں کہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, ہر باڈی آرگن کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ صبح ایمٹی اسٹمک اٹھ کے ہاف ٹی اسپون وارم واٹر کے اندر آپ اس کو مکس کر کے آپ پری بریک فاسٹ میں یہ ڈرنک لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ تھوڑا سا گیپ رکھیں وارم واٹر کے بعد جو ہے نا, بالکل آپ تھوڑا سا اس کے اندر گیپ رکھیں. یہ ہمارا 5 to 6 AM کی ٹائمنگ میں بیسٹ, نماز ٹائم کے بعد, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے اسٹمک کو بھی فریش رکھتا ہے, آپ کے اسٹمک کو کلین بھی کرتا ہے, آپ کے ویٹ کو بھی مینیج کرتا ہے, آپ کی کوگنیشن ڈیولپمنٹ کو بھی امپروو کرتا ہے, آپ کی اسکن کو بھی امپروو کرتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ ایک دن بعد اٹھیں تو آپ کی اسکن آپ کو ڈل لگتی ہے, پہلے دن آپ کو وہ لگتی ہے. تو جو چیز, لیکن ایسا تو نہیں ہے کیونکہ وہ جیسے کہ بھی تاثیر کی آپ نے بات کی ہے نا, تو وہ کیونکہ سردیاں چل رہی ہیں تو آپ سردیوں میں بالکل لے سکتے ہیں, سردیوں گرمیوں میں دونوں ٹائم میں ہم اس کو لے سکتے ہیں. ان کی کوانٹٹی میٹرز کر رہی ہوتی ہیں, ہم ہمیشہ ان کی سرونگ کو ڈسٹرب کر جاتے ہیں. ہم جب کھانے لگتے ہیں نا پھر ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہم پھر اس کا میجر پورشن لے لیتے ہیں. اچھا, یہ بھی بڑی اچھی بات کر دی ہے, میرے دماغ میں سے کیسے نکل گئی یہ چیز. کچھ لوگ ڈپریشن میں بہت کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں, ایسے بھی ہوتا ہے نا. کچھ لوگ ڈپریشن میں بہت زیادہ کھاتے ہیں, کچھ ڈپریشن میں بہت کم کھاتے ہیں. تو جو زیادہ کھاتے ہیں ان کے لیے تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ان کے لیے بھی کر لیتے ہیں. وہ جو زیادہ کھاتے ہیں وہ اس ٹائم پہ ہیلدی فوڈ کھائیں. ان کو وہ جو زیادہ کھاتے ہیں نا وہ کیا کھاتے ہیں, اس ٹائم پہ برگر کھاتے ہیں, اس ٹائم پہ شاورما کھاتے ہیں, وہ اس ٹائم پہ پیزا کھاتے ہیں. ویسے آپس کی بات ہے, اتنی ٹینشن چل رہی ہوتی ہے بندے کا, کھانے کو دل کر کیسے جاتا ہے. یہ ایک ہمارا میٹابولزم ہوتا ہے, انٹرنل ایکٹیو ہو جاتا ہے. ہاں ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس ٹائم پہ ہم لوگ زیادہ تر, ہماری یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ اکثر فیمیلس کو ایشو ہو تو وہ فرائز کھا رہی ہوتی ہیں باہر سے منگوا کے, خود بنا کے کھا رہی ہوتی ہیں, تو وہ کاربز ہوتے ہیں, وہ آپ کو مزید اور اسٹریس میں لے کے جاتے ہیں. میرا جو ہے نا وہ جب میں بہت زیادہ ڈپریس ہوتی ہوں تو میرا مٹن کھانے کو دل کرتا ہے. جب بھی میں مٹن کی ریکوائرمنٹ کرتی ہوں نا تو ایوری بڈی یوز ٹو سے می دیٹ اچھا یو ڈپریس ٹوڈے, ٹھیک ہے. اینی ویز آپ نے مارننگ کا آغاز کر لیا ود وارم واٹر, شیا شیڈز, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ جی روٹی آپ کم کھائیں, آپ براؤن بریڈ کھائیں, ٹھیک ہے, تو روٹی چھوڑ دینی چاہیے. میں آپ کو یہ بھی کلیئر کرتی ہوں, یہ سب سے پہلے ہمارے نا یہ ملک میں یہ بہت ٹرینڈ ہے, ڈائٹنگ کرنی ہے نا. فرسٹلی ڈائٹ کیا ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ ڈائٹ ہوتی ہے خوراک, اور ڈائٹنگ ہوتی ہے پرہیز, ٹھیک ہے. ڈائٹنگ میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے ہمارے پاکستان میں ڈائٹ از اکول ٹو فاسٹنگ.
یہی ہے نا ہماری ایسا پاکستان ہی ہے. میں ڈائٹ کا مطلب ہے خوراک, ڈائٹنگ پرہیز. کہیں پر بھی یہ مینشن نہیں ہے کہ آپ نے یہ کھانا پینا چھوڑ دینا ہے. ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے جی صبح اٹھ کے وارم واٹر پیا, لیمن لیا اس کے اندر, اور اس کے بعد ناشتے میں 2 انڈے لیے اور گرین ٹی پی, اور رات کو آدھی روٹی کھائے, بھائی میں تو ڈائٹنگ پہ ہوں. یہ ہوتا ہے. یہ آپ کا اوبیسٹی کے لیے ہو, یہ آپ کی ڈپریشن کے لیے ہو, یہ کسی بھی باڈی آرگن کے لیے, آپ کا لیور فنکشننگ نہیں کر رہا, آپ کو کڈنی کا ایشو, ہماری ڈائٹ یہی چلتی ہے کامن, کوئی بھی ایشو یہی لے لو. یعنی ڈائٹ جو ابھی بات کرو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کھاؤ ہر چیز پراپر چیز کھاؤ, جو کہ میں آپ کی بات سے انڈرسٹینڈ کر سکی ہوں, جو دیکھنے والے بھی ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں بنائی ہیں, آپ کے لیے فروٹس ہیں, سبزیاں ہیں, ٹھیک ہے, آپ میٹ کا بھی انٹیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کرے, فش بھی انٹیک کرنی ہے وہ بھی کرے, لیکن سمرا کے مطابق جو ہے نا اور بہت سارے ادر اسپیشلسٹ کے مطابق یہ ہے کہ آپ اس کی کوانٹٹی کو جو ہے نا وہ کم کرتے. ایسا ہی ہے نا کہ آپ ہر چیز کو اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنائیں, اس سے پرہیز نہیں کریں, لیکن کھانے کی اس مقدار میں اس بات کا پرہیز آپ نے لازمی کرنا ہے. ہم ڈپریشن میں تب جاتے ہیں جب ہم لوگ فروٹس, ویجیٹیبلس, وٹامن سی, وٹامن ڈی, اینٹی آکسیڈنٹس, جب ان کا استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ہماری باڈی کے آرگنس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے برین کے اندر انفلاممیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ انفلاممیشن ہو جاتی ہے تو وہاں پہ فری ریڈیکلس پروڈیوس ہوتے ہیں, اور وہ فری ریڈیکل ہمارے برین کو مزید ڈیمیج کرتے ہیں, ہمیں ایجنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ڈفرنٹ ایشوز کی طرف لے کے جاتے ہیں. اچھا, ہم کیونکہ ٹائم کم ہی ہے میں دیکھ رہی ہوں. دوسرا یہ کہ کون سا فروٹ ہے ایسا, اگر ہم فروٹ کی بات کریں which fruit it help us to we will get rid of this depression as well نا, کہ ایسا کون سا پھل ہے جو ہم کھائیں اور اس سے ہمیں ڈپریشن کم فیل ہو. ایپل کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو اپنی سٹوری بھی بتاتی ہوں. کبھی آپ ڈپریسڈ ہوں یا کبھی بھی کوئی بندہ ڈپریسڈ ہو, بس ایک دفعہ یہ ٹرائی کریں ارلی مارننگ پورے ڈے میں, کبھی بھی بس ایک دفعہ اس کو ٹرائی کریں. اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ آپ ڈپریسڈ ہیں, آپ ایپل کھائیں, آپ کے موڈ سوئنگس آپ ایسے دیکھیں گے. یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے موڈ سوئنگس ٹوٹلی چینج ہوتے ہیں. اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ہیپی ہارمونز آپ کے ایکٹیو ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بنانا, اس کے اندر ٹرپٹوفین ہوتا ہے, وہ بھی آپ کے موڈ سوئنگس کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اینگر سے آپ کو ہیپی کی طرف لے کے جاتا ہے, بنانا اور ایپل. ٹھیک ہے, اور اگر آپ یہ دونوں لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر چیا سیڈز 1 ٹی اسپون پہلے بھگو کے وہ اوپر ڈال لیں, تو وہ پھر ایک کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا, سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. جی جائیں ابھی جا کے جو ہے نا وہ 2 سیب لے کر آئیں اور 2 بناناس لے کر آئیں, فوراً ابھی فریج میں سے نکالیں یا باہر سے نکالیں, کہیں سے بھی لے کر آئیں, لیکن لے کر آئیں اگر آپ ڈپریسڈ ہیں تو نکلنا چاہتے ہیں اس سے. تو اچھا یہ تو ہو گیا جی فروٹس کا. ویجیٹیبل کو کون سی انٹیک کرنی چاہیے؟ ویجیٹیبلس کو ہمیں گرین لیفی ویجیٹیبلس کرنی چاہیے. ہم لوگ اس چیز سے نکل چکے ہیں, ہم لوگ زیادہ اینیمل پروڈکٹ کی طرف آگے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم لوگ گرین لیفی ویجیٹیبلس کو ٹوٹلی چھوڑ گئے ہیں. نہ ہم ساگ کھاتے ہیں, نہ ہم پالک کھاتے ہیں, نہ ہم بھنڈی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آئرن رچ ہوتی ہیں. آپ جب باڈی انیمک ہوتے ہو یا آپ کے اندر بلڈ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو آپ کی باڈی کا کوئی بھی آرگن پراپر ورک نہیں کر رہا ہوتا, وہ آپ کے برین کو نیگیٹو سگنل ہی دے رہے ہوتے ہیں کنٹینیوسلی. ٹھیک ہے, تو ہر چیز آپ کو لینی چاہیے. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں, وٹامن اے, بی وائٹامنس, ٹھیک ہے, اس کے اندر ہمارے پاس فروٹ اور ویجیٹیبل سبھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, ویجیٹیبل آئلس, ٹھیک ہے, سیڈس, فلیکس سیڈس بتایا, چیا سیڈ بتایا, بیسل سیڈس بتایا, سن فلاور سیڈس ہوتے ہیں, اور نٹس. نٹس میں ہمارے پاس جو بھی آپ کو زیادہ پسند ہے آپ وہ لیں. ٹھیک ہے, اور رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ ان کو 1 ٹی اسپون پاؤڈرڈ فارم میں آپ لے لیں. آپ کو وہ برین کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کی کوگنیشن کے لیے اچھا ہے, آپ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے. اچھا, ایکچولی آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ دیٹ, مطلب لائک کافی اور چائے جو ہے ان دونوں کے اندر کمپیریزن کیا جائے تو کون سی چیز ہے ایسی جو آپ کا موڈ جو ہے نا وہ جھٹ سے ٹھیک کر دیتی ہے؟ اگر آپ ڈپریس فیل کر رہے ہیں تو آپ کو چائے پینی چاہیے یا کافی پینی چاہیے؟ اس ٹائم پہ آپ کو گرین ٹی لینی چاہیے. گرین ٹی, اچھا گرین ٹی کے بارے میں یہ بھی بڑا کانسیپٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا جی گرین ٹی نہیں, وہ جو ہے نا وہ ڈرائنس کر دیتی ہے. نہیں, دیکھیں وہ یہ تو ہر انڈیویجول کے اکارڈنگ ہوتی ہے, اور یہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ رانگ کنسیپٹ ہے کہ ہر بندہ گرین ٹی پیتا ہے. آپ پہلے پراپر چیک اپ کروائیں, آپ دیکھیں کہ آپ کی باڈی کو کیا سوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ جو پیکڈ ہمیں گرین ٹیز مل رہی ہے ہم نے وہی لینی ہے. کچھ ہمارے پاس بہت نیچرل لیوز بھی ہوتے ہیں. آپ منٹ کی بھی گرین ٹی بنا سکتے ہیں. جی بالکل, آپ منٹ کی بنا سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ اسپائسیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ زیرہ کا قہوہ بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بہت سارے لیوز ہوتے ہیں, نیم لیوز ہوتے ہیں, آپ ان کا قہوہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے اسکن کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, آپ کے انٹرنل سسٹم کو یہ کلین اپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس ٹائم پہ چائے اور کافی کو اگر دیکھا جائے تو چائے آپ کو کیلشیم ڈیفیشینٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں ونس ٹائم ان اے ڈے اٹس انف. ٹھیک ہے, اگر آپ اس سے زیادہ لے رہے ہو تو یہ آپ کی جو کیلشیم لیول ہے یہ آپ کو یہ خراب کرے گا. تو اس ٹائم پہ موڈ سوئنگس کو ٹھیک کرنے کا کیا فائدہ اگر بعد میں وہ آپ کو ڈرا بیک دے.
اب اس ٹائم پہ گرم دودھ پی لیں, آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا. اب اس ٹائم پہ سیب کھا لیں, اب اس ٹائم پہ بنانا کھا لیں, اب اس ٹائم پہ فروٹ ویجیٹیبل وہ مکس سیلڈ بنا کے کھا لیں, ٹھیک ہے. اب ڈفرینٹ, جیسے میں نے آپ کو روٹی کا طریقہ بتایا کہ فلیکس سیڈ اس کے اندر ڈال لیں, فلیکس سیڈز ڈال لیں, اور مطلب سے یہ ویسے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہر بندہ ہی آج کل ڈپریسڈ ہے, یہ تو عام ڈیلی لائف میں ہر ایک کو استعمال کرنا چاہیے یہ ڈائٹس, کیونکہ یہ ہم لیتے ہیں. ٹائم فلائز سو فاسٹ اینڈ وی دس پروگرام گون ود دا ونڈ ہو گیا اب یہ تو. اچھا جی, سمرا صابر, نیوٹریشنسٹ, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان دا پروگرام اینڈ تھینک یو ویری مچ for giving us and giving my viewers as well the beautiful information regarding depression. اور ناظرین, سب سے پہلی بات ہے کہ 70% ریشو جو ہے نا وہ ہماری باڈی کے اندر واٹر کی ہوتی ہے. اف یو آر ریئلی سفرنگ ڈپریشن تو یو نیڈ ٹو ڈرنک موسٹ آف دا ٹائم واٹر جو ہے نا جتنا استعمال کریں گے اتنا ہی آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے جو ہے نا اس ڈپریشن سے نکالنا نہیں ہے. ہم جتنا کر سکے, ہم نے ڈاکٹر جو ہے وہ کامران صاحب کو بٹھایا, انہوں نے آپ کو اسکن کے بارے میں بتایا, اور سمرا نے آپ کو غذائی طور پر چیزیں بتائی ہیں. اب یہ ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ آپ اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں یا نہیں نکلنا چاہتے ہیں. سو ایوری تھنگ ڈیپینڈنگ آن یو. اور یہ پروگرام جو ہے وہ فلائی کر چکا ہے. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ, اللہ نے کے بعد.